बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 20 दिसंबर है। अब 50 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में अगर आम इंतखाबात 8 फरवरी को होते हैं। इस वीडियो में चंद इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। एक तो अब से चंद घंटे पहले अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिस सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और जो उनका ऑनलाइन जलसा था उस दौरान इंटरनेट की बंदिश को लेकर जो सवाल किया गया वो सवाल भी बहुत अहम था, लेकिन जवाब उससे भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और जवाब के अगर सफारती लिहाज से देखा जाए तो कई मानी हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, और अमेरिका किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो फिर जिस किस्म का जवाब दिया गया है उसका क्या मतलब हो सकता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का चौधरी है और वो पूरी दुनिया को पुलिस करने की कोशिश करता है, वो दुनिया को मैन करने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कि कौन सा मुल्क जो है वो असल जमहूरियत है, कौन सा मुल्क जो है वहाँ पर शैम डेमोक्रेसी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी की ट्रू डेफिनेशन के ऊपर, जो कि अमरीकी डेफिनेशन है, उसके ऊपर अमल नहीं होता, कौन सी हाइब्रिड रजीम है और कौन सी अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, कहाँ पर आमरीत है। और इसके हवाले से दर्जा बंदी भी अमरीका के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स जो हैं वो करते हैं। और फिर अमरीका बतौर हुकूमत उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात की नौयत उसी बुनियाद के ऊपर तय करता है, क्योंकि अमरीका ये कहता है कि इस दुनिया को अगर चलाया जा सकता है तो उस तर्ज जमहूरियत के साथ चलाया जा सकता है जिसको अमरीका दुरुस्त करार देता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको याद होगा कि जो बाइडन जब आए और उन्होंने पूरी दुनिया में जो जमहूरियतें हैं उसकी एक समिट का इनेकाद किया, और आपको याद होगा कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना था। इमरान खान साहब को बिलाखिर एक इन्विटेशन आ गया था समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत के हवाले से, जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। पाकिस्तान ने माजरत कर ली थी और उस वक्त अमेरिका ये कह रहा था कि हम दुनिया भर की जमहूरियतों को इकट्ठा करेंगे, और मकसद उसका ये था कि रूस और चीन के ख़िलाफ़ उनको सफ़ आरा किया जाए। अब वो भी एक आपको बैकग्राउंड में अपने जहन में रखना होगा। जब आप इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात के मामले पर कहाँ पर खड़ा है, उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो एक क्लियर पोजीशन ले रहा है, या फिर जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है उसके बहुत से मतालिब हो सकते हैं। लेकिन आगाज़ में बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे सामने एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। इंतखाबात के ऐलान के बाद जो है वो चंद मराहिल से गुज़रा ये मुल्क, और बिलाखिर इलेक्शन शेड्यूल आ गया। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद भी जो हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात का मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटा दिया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 19 दिसंबर मंगल का दिन बहुत अहम था। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई और उसकी बुनियाद पर जो है वो नो इलेक्शंस के इलेक्शंस ना करवाए जाएँ, नहीं होने चाहिए, उसकी सदाएँ और उसके हवाले से दलाइल हमने आते हुए देखे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। जो लोग पाकिस्तान बार काउंसिल में कौन लोग मौजूद हैं उनको जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, या फिर उनकी जो वाबस्तगी है जो साबिक वफाकी वज़ीर कानून PDM के दौर में थे, आज़म नज़ीर तारड़ा साहब, और दीगर जो लोग हैं उनके साथ उनकी वाबस्तगी को जानते हों तो उनके इल्म में है कि ये ज़ाहिर है कि तमाम वकला, ख़ास तौर पर जो वकालत का शोबा है वो सियासत के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, और जो वकला हैं वो शायद ही कोई वकील ऐसा हो जिसकी जो वाबस्तगी है, सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ ना हो। एपॉलिटिकल नहीं होते वकील जो हैं, उनकी जमातों के साथ वाबस्तगी होती है। तो ये जो छाप है इनके ऊपर वो मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ज़्यादा, और PDM में जो शामिल जमातें हैं उनके बहुत करीब जो है वो तसव्वुर होते हैं। और यके बाद दीगरे हमने देखा कि पंजाब, सिंध, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की तरफ से इन तमाम की तरफ से यकज़मान होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर इजहार अदम एतमाद किया गया। अब ये जो इजहार अदम एतमाद है उसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये भी शामिल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी इनके एतराज़ात में पर जो है वो हाँ में हाँ मिलाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ थी इसके जवाब में, उसमें एक जुमला बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरे प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब शरीक हुए, और उन्होंने बिल्कुल ही जो एलामिया था उससे एक उलट बात की बैठकर, और वो भी बड़ी दिलचस्प थी। अब अगर इन सब को अवामिल को जहन में रखें कि कहीं ना कहीं जो बार काउंसिल्स और एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक बड़ी तगड़ी नुमाइंदगी PDM में शामिल जमातों की है,
اور عام تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر یہ فیور کر رہے ہیں ان جماعتوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا سخت ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو پھر آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اظہار عدم اعتماد ان تمام کی جانب سے کیا گیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ بھی دیا۔ میں پہلے آپ کو کوئکلی بتا دوں چند انتہائی اہم جو نکات ہیں اس کے، کہ پاکستان بار سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر اظہار عدم اعتماد، اور جو اظہار عدم اعتماد ہے اور جو اعتراض اٹھایا ہے وہ کس بنیاد پر اٹھایا ہے؟ جو الگ الگ اعلامیے ان کی جانب سے جاری کیے گئے، اس میں کہا گیا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے، اور 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ضلع راولپنڈی میں بھی نشستوں میں عدم توازن دیکھنے میں آیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کی اضافی نشست شامل کی گئی ہے۔ اس اعلامیے میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو طرز عمل ہے وہ عام انتخابات کی سالمیت کے لیے سنگین شبہات کو جنم دیتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے طرز عمل سے ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس میں شفافیت نظر نہیں آتی۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی کرائی گئی حلقہ بندیوں، انتخابی طریقہ کار اور نشستوں کی تقسیم پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے 8 فروری 2024 کے انتخابات شفاف طریقہ کار سے کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حلقہ بندیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی جو طے شدہ تاریخ پر انہوں نے کہا کہ الیکشنز شفاف ہوں، تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ان حالات کی روشنی میں الیکشن کمیشن ان نازک معاملات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کرنے کے بجائے ان کے تضادات کا نوٹس لے۔ چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے، یہ سپریم کورٹ بار نے کہا۔ اور اس میں اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب حسن رضا پاشا صاحب جو ہیں وہ میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو استعفے کا مطالبہ ہی نہیں کیا، ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ گھر چلے جائیں۔ حالانکہ وہ جب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ان کو کاؤنٹر کیا، میں نے کہا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں اس طرح ہو اور وہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ میں نے کہا سٹیپ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ سٹیپ ڈاؤن کا یہی مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ چیف الیکشن کمشنر ہوں اور ان کی موجودگی میں انتخابات ہوں۔ بہرحال ایک بڑا ہی مبہم قسم کا جو ہے وہ بعد میں رد عمل جو ہے وہ ان تمام کی جانب سے دیا گیا۔ اب اس میں بہت ہی اہم کوسچنز جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا میں نے بیان دیکھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کیا بتایا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں رہائی پانے کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ الیکشن کروانے والا ادارہ ہی متنازع ہے تو الیکشن کیسے شفاف ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف و شفاف نہیں ہو سکتے، الائنمنٹ ہے موقف میں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے تفصیلی ملاقات ہوئی، کاغذات نامزدگی لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں جیل انتظامیہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جیل انتظامیہ کے رویے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملاقات کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھانے سے متعلق بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر الیکشن میں ورکرز کو ترجیح دی جائے گی۔ بلوچستان میں ورکرز کنونشن پر بانی پی ٹی آئی نے خوشی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ورکر کنونشن میں حصہ نہیں لیا ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے انتہائی اہم کرٹیکل اور کروشل مرحلے کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی کا حصول۔ اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے، اسکروٹنی ہوگی، اور اسکروٹنی کے بعد جو اعتراضات کا مرحلہ ہے وہ ہونے کے بعد اگر کسی کے اوپر اٹھایا جاتا ہے الیکشن ٹریبونل میں، اگر کسی کا معاملہ جانا ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور پھر حتمی فہرست شائع کی جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس میں بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، کچھ جن کے کاغذات نامزدگی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر مختلف حلقوں میں جو صورتحال ہے۔ تو ایسے وقت میں چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ بڑھانا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، وہ بھی ان جماعتوں کی سپوزڈلی اپیرنٹلی
ان کے نمائندوں کی طرف سے، ان کے نمائندہ وکلاء کی طرف سے یہ اعتراض اٹھانا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور جو چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا آبائی ضلع ہے وہ تو سرگودا ہے، اور وہاں پر تو کوئی نشست میں اضافہ نہیں کیا گیا، یہ الزامات بالکل جھوٹ ہیں، کہیں پر اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ لیکن انہوں نے آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن لکھی، انہوں نے کہا کہ اضافی نشست پیدا کرنے کی خبر غلط ہے، الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیانات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جس سے بعد میں حسن رضا پاشا صاحب جو ہیں وہ بیک سٹیپ کرتے ہوئے نظر آئے، اپیرنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر یہ سمجھتے ہیں یا ان سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اب چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ یہ اسکروٹنی کا معاملہ ہے، الیکشنز کو کے انعقاد کا معاملہ ہے، ان کے سامنے اور کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ احد چیمہ کو انہوں نے ہٹانے کے حوالے سے کہا کہ احد چیمہ کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا جائے، حکم اس کا جاری کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکم جاری کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کون سا کام ہے جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے یا نہ دینے کا معاملہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دباؤ کی جب بات الیکشن کمیشن کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دباؤ پھر کسی مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے، تو یہی وہ معاملات ہیں جن میں سے کسی ایک کے معاملے پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے یہ موو جو ہے وہ کھیلی گئی۔ لیکن اس موو کے اوپر ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو سیٹل کر چکا ہے کہ جب الیکشن شیڈیول آ جائے اس کے بعد یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ نہیں چھیڑا جا سکتا۔ جسٹس طارق جو ہیں ان کی اس میں سربراہی میں سارے معاملے کو سنا گیا تھا اور پھر اس پہ فیصلہ دے دیا گیا۔ تو اب اس مرحلے کے اوپر اس کا آنا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کا فالو اپ کیسا ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ لیکن بیفور آئی کم ٹو جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے گفتگو کی، ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ کامران خان صاحب دنیا میڈیا گروپ کے صدر ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور ان کی ٹویٹس اکثر اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ وہ کبھی آرمی چیف کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ پی ڈی ایم سرکار کو جب تھی اس کو مشورے دیتے تھے، کبھی عمران خان صاحب کو مشورے دیتے تھے۔ تو وہ مشیر کا کردار ادا کرتے ہیں اپنے طور پر، جو ہے وہ ایسے ٹویٹس کرتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، ایسا کرنا بہتر ہوگا۔ تو نگران حکومت کے بھی اور اب الیکشن کمیشن اور اداروں کے ساتھ جو انہوں نے اپیل یا اپنا کیس پٹ اپ کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کامران خان صاحب نے لگ بھگ 16-17 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور تیزی کا رجحان ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے گزشتہ 2 دن کی جو سٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے متوالوں کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کو مبارک ہو، جس دن سے الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ اقدامات سامنے آئے، پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تو جان نکل گئی۔ جمعہ کو سپریم کورٹ کی کارروائیاں ہوئیں، پیر کو انڈیکس 950 پوائنٹ نیچے آیا، آج اب تک 1690 پوائنٹس گر چکی ہے۔ الیکشن اعلان کے بعد 2 دن میں تقریباً 2600 پوائنٹ کی گراوٹ۔ خدا کے لیے غور کریں، نہ عوام کو، نہ معیشت کو، نہ کاروبار کو یک طرفہ الیکشن جھرلو وغیرہ میں کوئی دلچسپی ہے۔ عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں، پی ڈی ایم والی نون لیگ حکومت واپس آ رہی ہے۔ یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چند ٹویٹس جو ہیں وہ مزید کے اس حوالے سے، اور اس میں خاص طور پر جو ٹویٹ تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا جو انہوں نے کیا اس حوالے سے کہ جو عدم اعتماد ہے اس کا اظہار پاکستان بار کونسل کی طرف سے یا دیگر جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ اس کے اوپر کامران خان صاحب نے ایک تو بزنس لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جو کاروباری شخصیات ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی طرف دیکھ رہی ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 میں ہوتے ہیں یا 2025 میں ہوتے ہیں۔ اور کامران خان صاحب کے مطابق میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹویٹ رکھ دیتا ہوں، پہلے تو یہ سن لینا کہ انہوں نے کہا کہ 48 ڈیز بیفور
دی الیکشنز. انہوں نے 48 دن لکھا ہے کہ 48 دن پہلے الیکشن سے ایک ہسٹورک ایونٹ ہوا ہے, ایک بڑا تاریخی کام ہوا ہے کہ عدم اعتماد آ گیا ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف, جو کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں, اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے اس حوالے سے اپنا اعتراض کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی جو بزنس لیڈرشپ ہے, کاروباری شخصیات ہیں, وہ ان کو اس بات سے ابھی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ الیکشن فروری 2024 میں ہوتے ہیں یا 2025 میں ہوتے ہیں. وہ ہائیلی فوکسڈ ہیں کہ جو موجودہ اکنامک پالیسیز ہیں ان کا تسلسل جاری رہے, ان کو مینٹین کیا جائے, اور جو موجودہ اکنامک ٹیم ہے, معاشی ٹیم ہے, اس میں انہوں نے تصاویر بھی لگائیں, وہ اس کروشل فیز کے دوران پاکستان کی اکانومی کو سٹیئر کرتے رہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ایڈیشنلی دے آر ایگر ٹو اپہولڈ دی کروشل رول لیڈ بائی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیرز SIFC ان ڈرائیونگ پاکستانز اکنامک ریکوری ایفرٹس. All of these priorities eclipse their attention to electoral concerns. کہ اس وقت جو انتخابات کا ماحول ہے اس سے یہ سارا معاملہ ایکلپس ہو رہا ہے. تو کامران خان صاحب اور وہ اپنے طور پر جو کلیکٹیو ول ہے بزنس کمیونٹی کی وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہوتا ہے, نو الیکشنز کی صدائیں اس کے بعد شروع ہو جاتی ہیں, اور دوسری طرف پاکستان سے ہزاروں میل دور امریکہ, وہ ملک جو پوری دنیا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو بتائے کہ ڈیموکریسی کیسی ہونی چاہیے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے ڈول سٹینڈرڈز ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں وہ عبد الفتاح السیسی کو اپنا فیورٹ ڈکٹیٹر قرار دے دیتا ہے. وہاں محمد بن سلمان کے ساتھ امریکہ کے بڑے, جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے, ان کے داماد جیرڈ کشنر, ان کی کتنی زبردست دوستی تھی, بزنس انٹرسٹ ان کے جڑے ہوئے تھے. وہ پوری دنیا میں اسی طرح کرتا ہے امریکہ, جہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے, اصل معاملہ ہے کہ کون امریکہ کی پالیسی اور امریکہ کی لائن کو ٹو کرتا ہے. سوال جو ہے وہ ریان گریم نے کیا, جو واشنگٹن میں بیورو چیف ہیں انٹرسیپٹ, جس نے سائفر کا متن چھاپا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور ریسنٹلی انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے ISI, اس سے رائے مانگی گئی تھی دفتر خارجہ کی طرف سے اس سارے معاملے کے سامنے آنے کے بعد. ابھی وہ اگست کے مہینے کا مینشن کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو رائے ہے وہ یہ دی گئی تھی کہ جو اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں اس سے پاکستان کا جو سسٹم ہے سائفر کا, جو کوڈڈ لینگویج ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ بھی انہوں نے سٹوری دی تھی. انہوں نے ریان گریم نے سوال کیا میتھیو ملر سے آن پاکستان, کہ پاکستان کے متعلق وائس آف امریکہ نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے, سٹوری جو ہے وہ اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان ریسٹرکٹس انٹرنیٹ ایکسیس امڈ ریئر اپوزیشن آن لائن ریلی. اب یہ پوری دنیا میں یہ خبر چل گئی, آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن جلسہ ہوا, اس دوران انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ خبر آئی ہے, انہوں نے کہا کہ دیٹس اے ریسنٹ آرٹیکل, دیر واز اے ورچوئل ریلی, ایک آن لائن ریلی کا انعقاد, ایک ایونٹ کا, جلسے کا انعقاد کیا گیا اپوزیشن پارٹی کی طرف سے, کیونکہ اپوزیشن پارٹی کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے. اور میں حیران ہوں, یا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھراٹل کیا جا رہا ہے, جو گلا گھونٹا جا رہا ہے انٹرنیٹ کا ایک آن لائن ریلی کے دوران, یہ تو صریحاً مذاق اڑانے کی کوشش ہے. ایگزیکٹ ورڈز یہ ہیں, if the throttling of the internet amid an online rally makes a mockery of the many times you have encouraged Pakistan to hold free and fair elections. کہ آپ یعنی کہ امریکہ تو پاکستان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں, تو اس آن لائن ریلی کے دوران انٹرنیٹ کا بند ہونا تو آپ کے بار بار کہنے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. Are they free and fair if even the virtual rally of the opposition leader in prison is being throttled nationally online. کہ کیا الیکشنز جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے اگر ورچوئل ریلی اپوزیشن لیڈر کی اس کے دوران پورے پاکستان میں نیشنل لیول کے اوپر, قومی سطح کے اوپر انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا جائے گا. تو میتھیو ملر نے اس کے اوپر بڑا ڈپلومیٹک آنسر دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ سو آئی کین ناٹ اسپیک ٹو دی اسپیسیفک رپورٹ یو آر ریفرنگ ٹو, کہ میں اس جو رپورٹ ہے, جس کے مذکورہ رپورٹ, اس کے بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا, بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر آف دوز انڈر لائنگ ڈیٹیلس,
کہ اس میں جو تفصیلات آپ بتا رہے ہیں کیونکہ میں ان سے واقف نہیں ہوں، بٹ وی ہیو آلویز میڈ کلیئر دیٹ وی تھنک ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ از این امپورٹنٹ کنٹینٹ ان دی free society, and we continue to make that clear as a general proposition for Pakistan and every other country in the world. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر تو تبصرہ نہیں کر سکتا جس رپورٹ کا وائس آف امریکہ کی رپورٹ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس کے مندرجات سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کسی بھی آزاد معاشرے کے لیے ایک بہت ہی اہم جزو ہے، اس تک ایکسیس، اس تک رسائی، اور ہم یہ ایک عمومی پرنسپل کے طور پہ، عمومی اصول کے طور پر اس بات کو دہراتے رہیں گے، پاکستان کے متعلق بھی اور دنیا کے کسی بھی ملک کے متعلق۔ اب اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان کا مینشن نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فری سوسائٹی نہیں ہے۔ میری ریڈنگ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ امریکہ کو کوئی امر مانے نہیں رکھتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو امریکہ کو روک سکے۔ امریکہ نے جہاں پوزیشن لینی ہوتی ہے دھڑلے سے لیتا ہے، امریکہ نے جس لیڈر کا ساتھ دینا ہوتا ہے دھڑلے سے دیتا ہے، جس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے بڑے اکثر دھڑلے سے کرتا ہے، اس کے حوالے سے وہ لکھتا بھی ہے۔ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ الیکشنز کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھی اگر جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو ہم اس سے کیوں بگاڑیں، ہم کیوں ان معاملات کے اوپر بات کریں۔ اگر کل کو جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے تو ان کو یہ تاثر ہوگا، تاثر جائے گا کہ امریکہ نے تو عمران خان کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، لہٰذا وہ تعلقات میں گرم جوشی اور جس قسم کے ہم خواہاں ہیں تعلقات کے وہ شاید نہ بن سکیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پوزیشن لیتا ہے مختلف ممالک کے حوالے سے، برازیل کے حوالے سے اس نے پوزیشن لی، پاکستان کے حوالے سے لی، اور اب وہ باقاعدہ گریز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اسپیسیفکلی جب کوئی بھی سچویشن ہو رہی ہے تو امریکہ ایسا بالکل کوئی تاثر نہیں دے رہا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بڑا واضح پیغام جو ہے میرے خیال میں اس میں انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ انہوں نے اس اہم ڈیولپمنٹ کے اوپر آنکھیں اپنی بند رکھی ہیں، اور امریکہ، ویسٹرن پاورز، وہ ابھی بھی ان کے دل میں کوئی ایسا نرم گوشہ موجود نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں یا عمران خان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر اقتدار پر براجمان ہوں، کیونکہ جس قسم کی پوزیشنز عمران خان نے لی ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ڈیل وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا جو اس طرح باقی لیڈرشپ کا رہا ہے ماضی میں، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پھر اگر پاکستان 24 کروڑ کا ملک اس میں واپس عمران خان بطور وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو پھر وہی جو لک ایسٹ اور ریجنل اپروچ ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ اور امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں شاید وہ اس طریقے سے اچیو نہیں ہو پائیں گے اس ریجن میں، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے۔ تو یہ ہے جناب منظرنامہ۔ 20 دسمبر کا آغاز ہو گیا اور 20 دسمبر کو یہ ہے پاکستان کی صورتحال۔ 50 دن رہ گئے الیکشنز میں، بہت سارے ایونٹس ہوں گے، ان کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔